आदाब। मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन किराम, रमज़ान का महीना इतना तेज़ी से गुज़र रहा है, जैसे जैसे दौर आगे बढ़ता जाएगा शायद यह इससे भी ज़्यादा तेज़ गुज़रने लगेगा। पहले का दौर और था, आज का मशीनी दौर, ख़ासतौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया के चलते 19 रोज़े गुज़रने को है और पता भी नहीं चला। आखिरी अशरा आने को है। आखिरी अशरा किन किन बातों के लिए अहम है, इस ताल्लुक़ से हम गुफ्तगू करेंगे, ताकि आप साल भर में जो अहम दिन आ रहे हैं उससे महरूम न रह जाएं। इस ताल्लुक़ से हमने दावत दी है मौलाना सैयद ख्वाजा मुइज़ुद्दीन अशरफ़ी साहब को, जो कि जामा मस्जिद मोहम्मदिया किशन बाग है। मौलाना, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मक़दम है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना, आखिरी अशरा आने को है। रमज़ान का आखिरी अशरा यानी कि आखिरी 10 दिन ये महीने के, तो आखिरी 10 दिन किन किन बातों के लिए अहम है? मैं अपने नाज़रीन को बताऊं कि अल्लाह ताला ने हमें इस माह मुबारक में पहला अशरा रहमत का दिया था, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का दिया था। जी। अब दूसरे अशरा मग़फ़िरत के लिए, उसके ख़त्म होने के लिए सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। जैसे ही मग़रिब की अज़ान होगी तो तीसरा अशरा शुरू हो जाएगा। और आज की रात बहुत ही अहम तरीन रात है, तीसरे अशरे की रात। और यहाँ से ये जो आखिरी दिन है, आखिरी अय्याम है, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये इत्क़ु मिनन नार, यानी जहन्नम से नजात का अशरा है। तो रहमत में हमने उसकी क्या पाया, मग़फ़िरत में हमने क्या पाया। अगर रहमत और मग़फ़िरत में हिस्सा नहीं भी मिला है, कोताही रह गई है, तो कम से कम ये एक अशरा ऐसा है, अशरा आखिरा, इसमें हम जो है अपने रब से कम जहन्नम से नजात मांग लें, तो उसी में मग़फ़िरत भी हो जाएगी, उसी में रहमत भी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का करम है कि गाफिल बंदों को हर मुमकिन जो है मोहलत अल्लाह ताला देता है, ताकि लोग जहन्नम की आग से बच जाएं। मौलाना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामूलात होते थे आखिरी अशरे के आने पर? देखिए, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीने तैयबा तशरीफ़ लाए थे, तब से लेके दमे वापसी तक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अशरा में ख़ास करके जो खुसूसी एक इबादत की है, वो एतिकाफ़ की इबादत। और बताया जाता है कि ये 10 साल आका अलैहिस्सलाम के बहुत ही ख़ास अंदाज में रमज़ान मुबारक के गुजारने के सिलसिले में, क्योंकि 2 हिजरी में रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए थे, और उसके बाद 2 हिजरी से आका अलैहिस्सलाम ने दमे वापसी तक जो इबादत की हैं, उसमें एक एतिकाफ़ भी हैं। और ऐसा भी है कि एक एतिकाफ़ 1 साल दुनिया से वापस होने से पहले किसी वजह से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कर पाए, तो आखिरी एतिकाफ़ आका का दुनिया से रुखसत होने से पहले वाला जो था, वो 10 दिन का नहीं बल्कि 20 दिन का था। अच्छा। और इस एतिकाफ़ की फजीलत भी कमाल की है। जी। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है एतिकाफ़ के सिलसिले में। ये बताया है कि अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, बैहक़ी और शाबुल ईमान में इस हदीस को रिवायत किया गया है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर कोई रमज़ान के 10 दिन का यानी आखिरी अशरे का एतिकाफ़ करता है, तो गोया उसने 2 हज और 2 उम्रे किए। सुभान अल्लाह, 2 हज और 2 उम्रों का सवाब है। अब ये एतकाफ़ कौन करे मौलाना? एतिकाफ़ वो लोग करें, ये सुन्नत मौक़िदा किफ़ाया है। अगर पूरी बस्ती में से एक आदमी भी कर लेता है, तो पूरी बस्ती पर से ये सुन्नत मौक़िदा किफ़ाया की जिम्मेदारी उठ जाती है। अगर एक भी नहीं करता है तो सब गुनहगार हैं। अच्छा। इसीलिए वो लोग
جو اس سلسلے میں کمر ہمت باندھ کے اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں، وہ لوگ اتنے خوش نصیب ہیں جی کہ گویا وہ لوگ جو ہیں اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کو منانے کے لیے ایک دھرنا دیتے ہیں۔ ہوں ہوں اعتکاف میں بیٹھنا مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حکمتوں میں بیان کیا ہے کہ اعتکاف ایک قسم کا دھرنا ہے، جیسے حکومتوں سے ہم کوئی چیز منوانے کے لیے ان کے ایوانوں کے سامنے دھرنا دیتے ہیں، ہوں ہوں تو ایک مہذب دھرنا ایک عابد کا اپنے معبود حقیقی کے گھر میں یہ ہے کہ وہ آ کے اللہ کو منانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ ہوں۔ تو اللہ مولانا، رب ہم العزت نے دنیاوی اعتبار سے یہ لفظ سنا ہے دھرنا، اور جس کا جو ہے نیگیٹو شیڈ آف میننگ جاتا ہے، اس کا کوئی پازیٹیو لفظ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، نگیٹو لفظ میں اگر جو ہے کچھ خرابی کے لیے کریں تو نگیٹو ہے، لیکن یہاں تو اچھا، پازیٹیو یہ ہے ٹھیک اللہ کو منانے کے لیے اللہ کے ٹھیک در پہ پڑ جانا ہے، اللہ کے در پہ آ ٹھیک کے بیٹھ جانا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک۔ دنیا سے، بیوی بچوں سے، کاروبار سے، ہوں تمام دنیا کے جھنجھٹوں سے پرے ہو کے اللہ کے سامنے بیٹھ جانا ہے۔ دوسرے مذاہب میں رہبانیت کا تصور ہے جی کہ لوگ رہبانیت اختیار کرتے ہیں، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ہوں لیکن جب وہ اعتکاف میں آ جاتا ہے ہوں تو ایک قسم سے وہ دنیا سے کٹ کے اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اپنے ہوں بچوں کو چھوڑ دیتا، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتا، اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ دیتا، وہ سب ہوں کچھ چھوڑ کے جب اللہ کی طرف آ جاتا ہے ہوں تو اللہ کا بندہ جب اللہ کی طرف آتا ہے تو حدیث قدسی میں آیا کہ اگر بندہ جو ہے ایک قدم چل کے آتا ہے تو اس کی رحمت 10 قدم سے بڑھ کے آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تو اس کے گھر میں ہی آ کے بیٹھ گیا ہے، ہوں یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کو مایوس نہیں کرتا ہے۔ اور اچھا۔ پھر کمال یہ ہے اس بیٹھنے کا، اس بیٹھنے میں ہوں اس کو 10 دن مل جاتے ہیں، ان 10 دنوں میں تاخراتیں مل جاتی ہیں، ان تاخراتوں میں کوئی ایک رات شب قدر مل جاتی ہے جو 1000 مہینہ سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، یہ ٹاپک انشاءاللہ بات کریں گے۔ ایک سوال اس سے ہی جڑا ہوا ہے، آپ نے کہا کہ اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، تو کیا یہ صرف مردوں کے لیے ہے یا خواتین بھی کر سکتی ہیں؟ ہاں، خواتین کے لیے بھی یہ سنت کفایہ، سنت موقدہ علی الکفایہ ہیں، جیسے مردوں کے لیے ہیں۔ ہوں ہوں وہ خواتین پوری بستی میں سے اگر کوئی ایک بھی بیٹھ جاتی ہیں تو وہ ماں، بہن، بیٹی ہماری ہم پر احسان کرتی ہے ہوں کہ وہ ہم سب پر سے اس سنت کو اور اس سنت کے جو ہے اجر کو ہمیں اس کا مستحق بنا دیتی ہے۔ اگر کوئی نہیں بیٹھتی ہے تو سب گنہگار ہوتے ہیں۔ اچھا۔ عورتوں کا ایک مخصوص مقام میں اپنے گھر کے ایک حصے میں، ایک گوشے میں جی۔ اپنے آپ کو اعتکاف کے لیے محصور کر لینا، ہوں سوائے ضروریات یعنی حاجت اصلیہ کے، ہوں وہاں جا کے آنے کے، وضو کے، وہ جہاں تک ہو سکے اپنے گوشے تنہائی میں رہیں، یا اگر ایک سے زائد عورتیں بیٹھی ہیں تو ہم بیٹھیں، لیکن گپ شپ یا دنیاوی گفتگو نہ کریں، ہوں ذکر و اذکار میں مصروف رہیں، یا تو سوتے رہیں، روزدار کا سونا بھی عبادت ہے، یا نہیں تو تلاوت کرتے رہیں، یا دعا کرتے رہیں، یا خاموش رہیں۔ تو کیا خواتین کا اعتکاف بھی 10 دن کا ہوگا؟ خواتین کا اعتکاف بھی، ہاں بہت اچھا سوال کیا آپ نے، خواتین کا اعتکاف بھی 10 دن کا ہوگا، مردوں کا اعتکاف بھی 10 دن کا ہوگا، اور 10 دن کی شرط یہ ہے ہوں کہ نماز مغرب سے پہلے آج کی ہوں وہ مسجد میں داخل ہو جائے، اور اذان نماز مغرب کی، مغرب اس پر مسجد میں آنے کے بعد میں، ہوں یا خواتین اپنے بیت اعتکاف میں، اعتکاف کے اس گوشے میں پہنچنے کے بعد مغرب اسٹارٹ ہو، ہوں مغرب کے اسٹارٹ ہونے کے بعد آئے گا تو وہ 10 دن شمار نہیں ہوں گے۔ اچھا۔ مغرب اس کے اوپر اسٹارٹ ہونا ہے، اور وہ مغرب کے وقت میں مسجد میں رہنا ہے۔ موجود رہنا ہے۔ بعض لوگ کرتے کیا ہیں کہ 2 دن کا، 3 دن کا ہوں اعتکاف، تو اس کا ثواب تو مل جاتا ہے، لیکن یہ رمضان کا اعتکاف نہیں۔ جی جی۔ جی مردوں کی حد تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ مرد حضرات مسجد میں آتے ہیں اور جو ہے تمام لوگوں کی جانب سے اعتکاف کرتے ہیں، سنت سنت موقدہ کفایہ جس طرح سے آپ نے بتایا۔ خواتین یہ کر رہی ہے یا نہیں پتہ نہیں چلتا، تو پھر کیسے سمجھیں کہ خواتین کر رہی ہیں، دوسروں کی طرف سے ادا ہو رہا ہے یا نہیں؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں کہ ہم سب کہ میری ماں بہنیں ایسی ہیں، ہوں ہر بستی میں تہجد گزار ہیں، ہر بستی ماشاء میں اللہ شب بیدار ہیں، ماشاء کوئی اللہ۔ بستی ایسی خالی نہیں ہوتی مسلمانوں کی ہوں جہاں پر
नेक साले शब बेदार तहज्जुद गुजार माँ बहनें और ख़वातीन नहीं होती हैं। ऐसा किसी कोई बस्ती में भी ऐसा नहीं होता। अच्छा। चाहे वहाँ उस बस्ती में 10 मकान होंगे तो मुमकिन है कि 10 मकान में एक मकान ऐसा ज़रूर होता है। ये इस उम्मत का खासा है, इस उम्मत की खूबी है। इस उम्मत की ख़वातीन, बाज़ ख़वातीन तो मर्दों पर भी सबक़त ले गई है इबादत में। माशाअल्लाह। हर दौर में ऐसी ख़वातीन रही हैं और हर दौर में ऐसी ख़वातीन के बगैर कोई दौर खाली नहीं रहता है। जी, जी। तो बहुत अच्छे, ये तो हो गया। अब ये इसके मज़ीद तफ़सीलात क्या है एतिकाफ़ की जो है देखिए, दुरुस्त होने? एतिकाफ़ के सिलसिले में अमजद साहब, मैं तो आज का प्रोग्राम है कि तरावी के बाद मेरी मस्जिद में जो नौजवान एतिकाफ़ के लिए बैठ रहे हैं, मेरी मजबूरी है, मेरे घर में कोई है नहीं सौदा पानी लाने के लिए या कुछ बीमारों की तीमारदारी या दवा लाने के लिए, इसीलिए मैं नहीं बैठ सकता हूँ। लेकिन जो नौजवान मेरी बस्ती में बैठ रहे हैं उनके लिए मैं एक प्रोग्राम रखा हूँ, इंशाअल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक दे अल्लाह। आमीन। नमाज तरावी के बाद हम उन नौजवानों की गुलपोशी करेंगे ताकि उनकी हिम्मत अफजाई हो, उनके हौसले बढ़े और उनके शुक्रिया अदा करने का एक अच्छा तरीका है, हम हाजियों को हज को जाते वक्त में फूल पहनाते हैं और पहनाना चाहिए। तो ऐसे वक्त में जो नौजवान पूरी बस्ती की तरफ से एतिकाफ़ कर रहे हैं तो फिर वो हमारे शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं और हम एक प्रोग्राम ये भी कर रहे हैं कि उनको जो है गुलपोशी का प्रोग्राम करेंगे। जी। इस तो मरतबा हमने एक अनोखा प्रोग्राम भी किया। वो आपको और आपके नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि तरावी का जब पहला दहा ख़त्म हुआ तो बस तरावी में जो छोटे छोटे बच्चे थे जिनको सफ़ों से निकाल के भगाया जाता था, हम तो भगाने नहीं दिए, लेकिन उन बच्चों की कसीर तादाद को हम पहले सबसे पहले हाफिज साहब से पहले उनको पहले बुलाए और बुला के कई बच्चों को गुलपोशी किया माशाअल्लाह। जो मुकम्मिल तरावी पे में शरीक थे। सुभान अल्लाह। तो अब ये अहकामात क्या हैं एतिकाफ़ के, ताकि एतिकाफ़ दुरुस्त हो? एतिकाफ़ के अहकामात ये हैं कि सबसे पहले लायानी गुफ्तगू, बेकार बकवासों से एतिकाफ़ बचाता। एक तो मस्जिद के हुदूद में आते ही आपको दुनिया की गुफ्तगू, दुनिया की बातों से आप बचे रहें। ख़ास करके जो लोग मोतकिफ़ हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि खुदारा अपने फ़ोनों को बंद करो। आपको 2 हज का, 2 उम्रे का सवाब अगर लेना है तो एतिकाफ़ में अपने फ़ोन को कम से कम सिर्फ अहम तरीन ज़रूरत है, घर से इफ्तारी मंगाना है या घर से सहरी मंगाना है तो आप जो है अपने फ़ोन को इस्तेमाल करो, या कोई अजीज़ व अक़ारिब की तबीयत ठीक नहीं है तो उनकी तीमारदारी के लिए, उनके जो है मिजाज पुरसी के लिए फ़ोन को इस्तेमाल करो, या अपनी वालदा से या अपने भाई से बात करना चाहते हैं तो आप मकसद की गुफ्तगू सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम तक की गुफ्तगू रखो। अपना फ़ोन अगर आप जारी रखेंगे तो एतिकाफ़ की राह में फ़ोन आपकी राह को काटने वाला, रोकने वाला, आपके बरक़ात को, आपकी रहमतों को, अल्लाह की जो इनायतें हैं उसमें जो है सबसे बड़ा रखना डालने वाला है। पहले फ़ोन बंद कर दिया जाए जी। और अल्लाह के होके रह जाए। जब 10 दिन आप अल्लाह के होके रह जाएंगे, 10 दिन की औरातें, मुझे याद है मैं मस्जिद कुतुब शाही चंदुलाल बारादरी में आज से तकरीबन 35 साल पहले, 40 साल पहले एतिकाफ़ में रहता था। तो वो दौर ऐसा था कि चिरागों का दौर, लाइट सही नहीं थी मस्जिद में भी, एक आध बल्ब जलाया जाता था और रात का अंधेरा रहता था और अकेला मोतकिफ जब मस्जिद में रहता, बिल्ली भी अगर छत पर कूदती मस्जिद के टीनों पर तो यूँ महसूस होता कि मलकुल मौत आ गए हैं, या वो खौफ होता कि कोई जिन तो मस्जिद में दाखिल नहीं हो गया है। इतना डर होता, इतनी हैबत होती और बंदा जो है उस एतिकाफ़ में अल्लाह के होके रह जाता। मौत का खौफ होता, ख़बर की याद आती और तन्हाई का एहसास होता और इतना अजीब व गरीब। आज तो मस्जिदें बहुत ही क्या क्या कहना चाहिए कि तरक्की याफ्ता हुई है, आबाद भी हैं, बेहतरीन तरक्की कालीनें याफ्ता हैं। बिछी हुई हैं, जी। बेहतरीन एसी लगे हुए हैं, बेहतरीन लाइट का इंतज़ाम है, सब कुछ है। बल्कि जो है अगर गर्मी का मौसम है तो ठंडे पानी का इंतज़ाम है मस्जिद में, सर्दी का मौसम है तो गर्म पानी का इंतज़ाम है मस्जिद में। वो मौका ऐसा नहीं था। लेकिन इसके बाद जब एतिकाफ़ करके बंदा जो है जब सबसे कट के जब अपने घर की तरफ ईद के लिए जब निकलता था तो उसको एक अजीब खुशी महसूस होती, अजीब मसरत महसूस होती।
یقیناً اس کو 2 حج اور 2 عمروں کی دولت کا جو ہے احساس اپنے قلب میں، روح میں بھی محسوس ہوتا تھا۔ اب احتیاطیں کیا ہیں جس سے اعتکاف ٹوٹنے کا خدشہ ہے؟ بلا وجہ مسجد سے فنائے مسجد، یعنی مسجد کا وہ حصہ جو ضروریات مسجد کے لیے بنایا گیا ہے، وہاں تک آ سکتے ہیں، لیکن امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ بلا ضرورت فنائے مسجد میں بھی، یعنی ایسے حصے میں ہوا کے لیے آ کے بیٹھ گیا ہے باہر، صلی اللہ عنہ مسجد میں یہاں کے بیٹھ گیا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ اس سے بچیں، اندرونی حصے ہی میں رہیں، اور مسجد کے باہر قطعی قدم نہ رکھیں تا وقتے کی شدید ضرورت ہے، اور خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے بہت ہی قریبی عزیز کا، اور معلوم ہوا ہے، اور یہ اگر ولی ہے نماز جنازہ میں شرکت کرنا چاہتا ہے تو یہ نماز جنازہ میں جا کے شریک ہو سکتا ہے، اور پھر وہاں سے فوراً نکل کے آ جائے، جی کہ تدفین میں شریک نہ ہو، یا وہاں لوگوں سے جو ہے گپ شپ میں شریک نہ ہو، یا بازاروں میں کچھ خریداری میں شریک نہ ہو، یا مسجد ایسی ہے کہ جہاں پر اس کے لیے غسل کا اہتمام نہیں ہے، غسل خانہ نہیں ہے، گھر پاس میں ہی ہے، تو گھر میں جو ہے وہ غسل کے لیے جا سکتا ہے، غسل کر کے فوراً وہاں سے نکل کے مسجد کو آ جائے، اپنے گھر والوں سے بات چیت، گپ شپ، وقت گزاری، یا راستے میں لوگوں کے لیے ٹائم پاس کرنا، ایسا کچھ نہیں، بلکہ یہ جو ہے جتنا کام جلدی عجلت سے ہو کے مسجد کی طرف آ جائے۔ جی جی اس کے علاوہ خواتین پہ بھی کیا احتیاطیں ہیں اس تعلق سے؟ خواتین کے احکام بھی کم و بیش وہی مردوں کے احکام ہیں، بلا وجہ وہ نکل کے منطق مار لیتے بیٹھ جائیں، اعتکاف میں بھی ہے سمجھ رہے ہیں، اور لوگوں کی دنیا کی سارے بکھیڑے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگوں کی غیبتیں چل رہی ہیں، یا فون چل رہا ہے، یا فلاں صاحب یا فلاں عالم صاحب کی تقریریں، یا فلاں، بہتر یہ ہے کہ تلاوت کر لیں، بہتر یہ ہے کہ ذکر کر لیں، بہتر یہ ہے کہ درود بھیج لیں، بہتر یہ ہے کہ خاموش رہیں، اور بہتر یہ ہے کہ بھئی یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو آرام کریں، سوچیں، جی لیکن وہ اپنے گوشے اعتکاف سے نکل کے گپ شپ میں مصروف نہ رہیں، جی پھر مزہ کیا آئے گا، اور اعتکاف کا جو آپ کے لیے ایک روحانی فیضان ہے وہ کیسے حاصل ہوگا؟ جی تو مولانا یہ چاند رات تک کے معاملہ رہے گا؟ چاند دیکھ کر ہی مسجد سے باہر نکلیں گے، ٹھیک ہے یا خواتین چاند دیکھ کر ہی اپنے گوشے اعتکاف سے باہر نکلیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اور ایک اہم سوال، دوران گفتگو آپ نے بتایا کہ ان آخری 10 دنوں میں ممکنہ شب قدر ہے، تو اس تعلق سے بتائیے، کافی لوگ اس تعلق سے غفلت کا شکار ہیں۔ دیکھیے، ہمارے بزرگان دین نے اور امت کا ایک بڑا طبقہ اس کی 27ویں شب کو شب قدر مانتا ہے، یقیناً بعض عارفین کے نزدیک 27ویں شب قدر ہے، لیکن حتمی طور پر شب قدر 27 کو ہی ہوتی ہے، یہ اس طریقے سے کوئی گارنٹی نہیں دی گئی ہے، جی یہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنے کا حکم ہے، اور یہ طاق راتیں اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، ان راتوں میں سے کوئی ایک رات کو بھی وہ پا لیا ہے جس میں شب قدر تھی، تو 1000 برس کے، تو 1000 مہینوں کے مماثل اس کو اللہ کی عبادت کا، اللہ کے سامنے توبہ کرنے کا، اللہ کے سامنے اطاعت اور فرمانبرداری کا اجر مل جائے گا، 1000 مہینہ کے برابر، اور یہ قرآن اب سے ثابت ہے۔ جی اب اگر کوئی یہ موقع کھو دیتا ہے تو؟ بد نصیب ہے، بد نصیب یہ ہے کہ یہ تو مہربانی ہے، اس کو چھپایا گیا ہے، اس کو چھپا کے اتنا بڑا انعام اس میں مخفی رکھا گیا ہے کہ حتمی مغفرتوں کی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، اگر اس کو چھپا کے نہیں اللہ للان بتا کے رکھا جاتا، اور اس کے بعد اس دن اگر وہ کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا، اس دن کوئی اللہ کی بغاوت کرتا، تو نتیجہ یہ ہے کہ جیسے ڈکلیئر کر کے اس کا انعام بتایا گیا ہے، ویسی سزا بھی اس کے اوپر وارد ہو جاتی ہے، تو یہ بھی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ کی رحمت ہے کہ اس رات کو چھپایا گیا ہے، تاکہ اگر مجھ جیسا کوئی گنہگار اس رات میں غفلت کا شکار ہو کے اللہ کی نافرمانی میں اگر رات گزار دے تو کوئی گرفت نہ ہو، دانستہ طور پر رات معلوم ہو جانے کے بعد اگر کوئی غفلت کرے گا تو پھر سزا بھی اتنی ہی بڑی ہوگی۔ جی
تو مولانا شب قدر کو پانے کے لیے عام بندوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جہاں تک ہو سکے تاخراتوں کا اہتمام کریں، اپنے بیوی بچوں کو بھی بتائیں، اپنے گھر میں بھی کوشش کریں، یا تو مساجد میں اہتمام کریں مرد آدمی، یا نہیں تو مرد آدمی آ کے اپنے گھروں میں بیوی بچوں کے ساتھ تاخراتوں کا اہتمام کریں۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ایک رمضان تو ضرور آنے والا ہے امجد صاحب، کہ جب میں اپنے گھر کی چھت کے نیچے نہیں رہوں گا اور میرے بیوی بچے جب جو ہے مجھے رمضان کی سحری میں تلاش کریں گے، یا رمضان کے افطار میں تلاش کریں گے، یا رمضان کی جو ہے تاخراتوں میں تلاش کریں گے، تو ان کو احساس ہوگا کہ آج کی رات ہمارا باپ روتا تھا، آج کی رات ہمارا باپ جو ہے ہمارے ساتھ سحری کرتا تھا، آج کی رات ہمارا باپ جو ہے شب بیداری کرتا تھا، آج کی رات ہمارا باپ آہوزاری کرتا تھا، آج کی رات ہمارا باپ جو ہے اس طریقے سے اللہ کو مناتا تھا۔ تو میرے بیوی بچوں کو احساس ہوگا، تو وہ بھی میری ان راتوں میں میرے مرنے کے بعد میرے لیے میری یادوں کے ساتھ میری مغفرت کی دعائیں کریں گے۔ جی، تو مولانا یہ شروع ہوتا ہے 20 رمضان کو، یعنی کہ جو مغرب آتی ہے 21ویں شب شروع ہوتی ہے، جی جب سے جو ہے شب قدر تلاش کرنا ہے۔ جی، آج کی جی مغرب سے ہی شروع کرنا ہے، جی اور چاند دیکھ کر مسجد سے باہر نکلنا ہے۔ جان دیکھ کر مجھے، وہ تو اعتکاف ہے، میں تاخرات کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، اچھا تاخرات کی بات کر رہے جی ہیں۔ جی، جو اچھا، شب قدر کو تلاش کرنا یہ ہے۔ بھی یہ بھی کہ آپ جو ہیں شب قدر کے سلسلے میں بول رہے ہیں، تو وہ تو تاخراتوں میں جو ہے تلاش کرنا جی ہے۔ جی جی، تو منیمم کیا کرنا ہوتا ہے کہ کوئی اگر شب قدر کو پانا چاہتا ہے تو وہ پالے؟ کچھ نہ کریں تو کم از کم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، جی توبہ کر لیں، اس لیے کہ ان اللہ یحب التوابین، آسان راستہ اللہ کو پانے کا۔ جی سارے گناہ کیا، ساری نافرمانیاں کیا، ساری بدکاریاں کیا، ساری خطائیں کیا، اس کے بعد اگر وہ جو ہے صرف اللہ کو منانے کے لیے توبہ کر لیتا ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ ایک بندہ کافی عبادت کیا اور عبادت کر کے برسوں سے اللہ کو منایا، ایک بندہ صرف توبہ کر کے اللہ کو منا لیا، تو دونوں ایک صف میں آگے، توبہ تائب بھی اور عابد بھی۔ جی تو توبہ عابد کی صف میں لا دیتا ہے جی، گنہگار کو۔ توبہ کر لیں گنہگار۔ اس سے توبہ کی کتنی اہمیت ہے پتہ چلتی ہے۔ مولانا اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ آخری عشرے میں ہی کچھ میلے اور تفریح کا سامان بڑھتا ہے، تو غفلتیں بڑھ جاتی ہیں، غفلتیں تفریح کا بڑھ سامان جاتی بڑھ بڑھ جاتا ہے۔ زبان کے چٹخارے بڑھ جاتے ہیں۔ اب ہوں یہ سمجھا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ اب 4 دن باقی ہے، 5 دن باقی ہے، 3 دن ہوں باقی ہے، 2 دن باقی ہے، کھا لو ہوں کھا لو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہی دن ہے کہ جنت کی نعمتوں کو پالو، اللہ کی جی رحمت کو پالو، مغفرت کو پالو، جہنم سے نجات کو پالو، بجائے اس کے کہ ہم غافل ہیں۔ اگر اعلان کر دیا جائے آپ کی بستی میں ہی، میری بستی میں ہی، کہ کسی کو کوئی خاص نعمت دی جانے والی ہے، کوئی انعام دیا جانے والا ہے، تو آپ دیکھیں کہ قطاریں لگ جائیں گی۔ ہوں اللہ کا منادی اعلان کر رہا ہے، اور ہادی کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر رہے ہیں ہم سب کے سامنے کہ یہ جہنم سے نجات کا دہا ہے۔ تو اس دہے میں اس کا ایک ایک لمحہ نہیں معلوم کہ کون سی گھڑی دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ ہوں ہم بازاروں میں گزارنے کے لیے نہیں، آوارگی کے لیے نہیں، بازاروں میں چٹخائی کے لیے نہیں، ہوٹلنگ کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو منانے کے لیے۔ ممکن ہے کہ کتنے جنازے ہم صاحب ہم نے 2 سال میں اٹھا لیے، کتنے عزیزوں کو اٹھا لیے، جی اپنے گھروں سے کتنا کو لے جا کے شہر خاموشہ میں چھوڑ کے آگے، اپنی بہنوں کو چھوڑ کے آگے، اپنے قریب ترین رشتے دار کو چھوڑ کے آگے۔ ممکن ہے کہ آئندہ رمضان میں نہ رہوں، کیا ایسا اللہ نہیں ہو سلامت رکھے آپ کو، اللہ ایسا کی عمر نہیں ہو دراز فرمائے۔ جی بالکل۔ تو ایسی گھڑی سے ایسے وقت کو برباد کرنے سے پہلے کہ ممکن ہے رمضان کوئی میرا قابل قبول نہیں ہوا، ممکن ہے زندگی کے کوئی رمضان کی عبادت قابل قبول نہیں ہوئی، میں تو دعویٰ نہیں کر سکتا ایک سجدہ ایسا ہے، اور یہ رمضان بھی اللہ کے اپنے انعام سے دیا۔ ممکن ہے کہ یہ 20 روزے بھی میرے، اس میں 20 لمحے بھی، 20 سیکنڈ بھی میرے قابل قبول نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن ایک لمحہ جو آنے والا ہے وہ قبول ہو جائے۔ ایک بندہ حج کو گیا، عارفین لکھتے ہیں
اور جب وہ حج کو جاتا ندا آتی، حج مکمل کرتا وہ ندا آتی کہ لا لبیک، جب وہ لبیک کہتا تو ندا آتی کہ لبیک۔ اس نے 25 سے زیادہ حج کیے، اور ہر بار جب حج کر کے مکمل کر لیتا اور اس کے بعد میں ندا آتی کہ لا لبیک لا لبیک لا لبیک، لوگ سن کے ایک مرتبہ بولے کہ بھئی آخر حج کو آتا کیوں ہے؟ جب تو جو ہے آتا ہے اور جب جاتے رہتا ہے تو ہاتف غیبی آواز دیتا ہے کہ لا لبیک۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اتنی تو راحت ملتی ہے کہ میں حاضری دیتا ہوں، اور میری حاضری کو کم از کم اللہ کو اتنا تو معلوم ہے کہ میں حاضری دیا، اور تیری حاضری قبول نہیں ہے کہا جا رہا ہے، مجھے اس سے ہی راحت مل جاتی ہے۔ ہاتف غیبی نے کہا کہ وہ سب کچھ عبادتیں تیری ایک طرف، تیری یہ انکساری ایک طرف، ساری عبادتیں ہم نے قبول کر لی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سارا رمضان ایک طرف، ساری عبادتیں ایک طرف، ساری تراویح ایک طرف، یہ ایک اتخ من النار کا دہا، اور اس کی ایک شب ممکن ہے، ایک گھڑی ممکن ہے، ایک اللہ کی طرف توجہ دینا اور دعا کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے ممکن ہے، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھانا، اللہ رب العزت اس کو قبول کرنا۔ جی کیا ممکن آمین، نہیں ہے اس کے لیے؟ وہ کن بالکل۔ فیکون کا مالک۔ جی مولانا، آخری اور اہم سوال، میں نے سنا ہے کہ مردوں کو شب قدر پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عشاء اور فجر باجماعت پڑھے، آپ کیا فرمائیں گے چلو سے؟ بالکل یہ بات صحیح ہے۔ ہم کرتے کیا ہیں کہ شب قدر کے لیے تو جماعت سے بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور رات میں جلسے سنتے ہیں خوب، اور اس کے بعد میں یا تو نوجوانوں کی ٹولیاں روڈوں پر نکلتی ہے سائلنسر لگا کے، اور اس طریقے سے غیروں کی بستیوں میں بھی جا کے شور مچاتے، تماشا کرتے، اور اس کے بعد آ کے فجر ہم گول کر دیتے ہیں۔ خبردار، یہ وقت ویسا نہیں ہے، ملک کے اوپر بہت ہی نازک ترین وقت گزر رہا ہے، اور نوجوان ایک تعمیری کردار ادا کرنا ہے، ایک اسلامی مکمل عمل کی تصویر بن کے لوگوں کے سامنے پیش آنا ہے۔ ان ماں باپ کو لازم ہے کہ مقدس راتوں کی توہین کے لیے اپنے بیٹوں کو بائک دے کے، اس کے سائلنسر نکال کے روڈوں پر شور و غل کرنے کے لیے خطے جانے نہ دیں، منع کریں، ان کو منع کریں۔ خدا اغیار کی بستیوں میں، دوسروں کے محلوں میں جا کے کوئی فتنہ نہ پیدا کریں، بلکہ جہاں تک ہو سکے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بھی محبت کا، مروت کا، آپ عقیدت کا اور احترام کا معاملہ کریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں، بلکہ بتائیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم رات ایسی رات ہے جس میں وہ انسان فرشتے نظر آتے ہیں۔ مولانا، کسی کے گھر کے قریب مسجد نہیں ہوتی ہے، مسجد دور ہوتی ہے، اور سناٹے کا معاملہ ہوتا ہے، آنے جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، کیا ایسے مرد مسجد کو جا کر باجماعت نماز ادا نہ کر سکیں تو کیا وہ شب قدر کو پالیں گے؟ بہتر یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی گاؤں اور کوئی شہر جہاں مسجد ہی نہیں ہے، جی لیکن اگر کوئی مجبوری ہے مسجد تک جانے کے لیے معذور ہے، کسی بھی قسم کی کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، گھر میں کوئی مرد آدمی نہیں رہتا ہے، یہی ہے، اور خواتین ہیں، تو ان کے لیے اگر وہ مسجد نہیں جاتا ہے، گھر میں ہی رہتا ہے، تب بھی جو ہے وہ شب قدر پالے گا۔ مسجد میں ہی شب قدر ملے گی، گھر میں نہیں ملے گی، نہیں، بلکہ جو ہے شب قدر کے لیے جہاں بھی اللہ کی عبادت کریں، جہاں رہیں، شب قدر اس کو مل جائے گی۔ ہی یا حتی مطلع الفجر، فجر تک عبادت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ مولانا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کافی قیمتی معلومات ہم تک پہنچائی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ناظرین یہ پروگرام دیکھ کر اس سے درس لیں گے، اور جو اعتکاف کر سکتے ہیں وہ اعتکاف کریں گے، اور پھر جو تاخراتے ہیں وہ تاخراتوں میں عبادت کے ذریعے شب قدر کو پالیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ مولانا۔ شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھے مولانا سید خواجہ معیز الدین اشرفی صاحب، جو کہ اعتکاف کی اہمیت، اعتکاف کی افادیت، اعتکاف کی جو ہے ضروری کتنا ہے اور کن کن کے اوپر ہے، ساری تفصیلات بتائی، اور شب قدر کو تلاش کرنا کتنا ضروری ہے۔ اگر شب قدر کو کھو دیے تو گویا کہ وہ خسارے میں رہے، وہ کچھ بھی نہ پایا۔ سال بھر میں یہ تاخراتیں سب سے اہم ہیں آخری عشرے کی رمضان کی۔ برائے مہربانی استفادہ کیجیے، اپنے آپ کو سیر سپاٹے لہو لعب میں مشغول رکھ کے بہت بڑی کبھی نہ ختم ہونے والی دولت سے محروم نہ ہوئیے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل فرمائیے۔ اللہ حافظ۔
ہے۔